بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह माइदा आयत नंबर 18 से लेके सूरह माइदा आयत नंबर 26 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अभी पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो इसकी तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है वक़ालत, वाव का माना आपको बताया था, और क़ालत कहा, वक़ालत और कहा, अल यहूद यहूद ने, वन नसारा और नसारा ने। ठीक है। नहनु, नहनु का माना होता है हम, अबनाउ, अबनाउ, अबना बेटे, अल्लाह ही अल्लाह के,
यहूद और नसारा ने कहा कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, व अहिब्बाउ, और उसके प्यारे हैं, व अहिब्बाउहु, उसके, आखिर में जो हु है इसका माना होता है उसके, अहिब्बाउ प्यारे, यानी अल्लाह के प्यारे हैं। यहूद और नसारा ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। ठीक है, कुल, आप कह दीजिए, कुल का माना क्या है, आप कह दीजिए, फलीमा युअज़्ज़िबुकुम, बस क्यों, फा का माना बस, लिमा क्यों, युअज़्ज़िबुकुम वो अजाब देता है, अजाब देता है, कुम तुम्हें, तुम्हारे गुनाहों की वजह से, बिज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों की वजह से, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, यानी जब तुम ये कह रहे हो कि तुम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हो, तो फिर उनसे अब आप पूछें कि वो तुम्हें क्यों सजा देंगे तुम्हारे गुनाहों की वजह से। बल अंतुम बशरुन, बल अंतुम बशरुन, बल्कि, बल्कि, अंतुम तुम, बशरुन इंसान हो, मिम्मा उनमें से, जिनको खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया, यगफिरु वो बख्शता है, लिमन यशा जिसे चाहता है, वो बख्शेगा या बख्शता है, लिमन यशा जिसे चाहेगा या जिसे चाहता है। ठीक है, वयुअज़्ज़िबु और अज़ाब देता है, मन यशा जिसको चाहता है, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए, वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, मुल्क उस समावाति वल अर्ज़, मुल्क का माना होता है बादशाहत, अस्समावात आसमानों की, वल अर्ज़ और ज़मीन की, वमा बैनहुमा और जो कुछ इसके दरमियान में है, व इलैहि और उसी की तरफ, अल मसीरु लौटना है, अल मसीरु लौटना है। यानी यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं, प्यारे हैं। तो फिर उनसे कहा कि अकुल, आप उनसे कह दें, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें क्यों सजा देता है, नहीं, यानी तुम चहीते और बेटे नहीं हो, बलन तुम बशर, तुम भी उन्हीं इंसानों की तरह इंसान हो जो उसने पैदा किए। वो जिसको चाहता है बख्शता है और जिसको चाहता है आजाब देता है, और आसमानों और ज़मीन पर और उनके दरमियान जो कुछ मौजूद है सिर्फ अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है, और उसी की तरफ सबको लौट के जाना है, और उसी की तरफ सबको क्या करना है, लौट कर जाना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। या अहलल किताब, ए अहले किताब, क़द जाअकुम, तहकीक, ये पहले भी बता चुका हूँ, तहकीक
आया है, आए हैं, आया है तुम्हारे पास रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु, इस हाल में कि वो बयान करता है खोल कर, लकुम, तुम्हारे लिए, अला फतरतिन, दरमियानी वक्फे में, दरमियानी वक्फे के बाद वो बयान करता है तुम्हारे लिए, अला फतरतिन, दरमियानी वक्फे के बाद। फतरत जो है कि किसी नबी की शरीयत का धीमा पड़ जाना और आइंदा नबी का मबऊस ना होना, ये ज़माने फतरत कहलाता है, जिस वक्त वही वगैरह रुकी होती है। मिनर रसूली, रसूलों के, अन तक़ूलू, लफ्जी तर्जुमा तो ये बनता है कभी तुम कहने लगे, लेकिन इसका जो असल तर्जुमा है ऐ लिअल्ला तक़ूलू, कि कभी ऐसा ना हो कि तुम कहने लग जाओ, कभी ऐसा ना हो कि तुम कहने लग जाओ। मा जाअना, नहीं आया हमारे पास, नहीं आया ना हमारे पास, मिन बशीरिन, कोई खुशखबरी देने वाला, वला नज़ीरिन, और ना ही कोई डराने वाला। फ़क़द जाअकुम, पस तहकीक तुम्हारे पास आया है, बशीरुन, खुशखबरी देने वाला भी, व नज़ीरुन, और डराने वाला भी। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन, हर चीज़ पर, क़दीरुन, कुदरत रखने वाली है। तो बामुहावरा तर्जुमा कैसे बनेगा कि ए अहली किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर ऐसे वक्त दीन की वजाहत करने आए हैं जब पैगंबरों की आमद रुकी हुई थी, अला फतरतिन मिनर रसूल, जबकि पैगंबरों की आमद क्या हुई थी, रुकी हुई थी, दरमियानी वक्फे के बाद, ताकि तुम अन तक़ूलू, ताकि तुम ये ना कह सको, लिअल्ला तक़ूलू, ताकि तुम ये ना कह सको, मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, कि हमारे पास ना कोई जन्नत की खुशखबरी देने वाला आया, ना कोई जहन्नुम से डराने वाला आया। लो, अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है। और अल्लाह ताला हर बात पे पूरी पूरी कुदरत रखता है, अल्लाह ताला हर बात पे पूरी पूरी कुदरत रखता है। ठीक है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम, वइज़, और उस वक्त को याद रखो, और उस वक्त को याद करो, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौम, या कौमी, यानी या कौमी, ए मेरे कौम, ए मेरी कौम, उज़कुरू, याद करो, निअमतल्लाहि, अल्लाह ताला की नेमत को, अलैकुम, जो तुम पर थी,
اذ جعل جس وقت بنایا اس نے فیکم تم میں انبیاء کو، یعنی تمہارے درمیان انبیاء کو پیدا کیا، وجعلکم ملوکا اور اس نے بنایا تمہیں ملوکا حکمران بادشاہ، وآتاکم اور اس نے دیا کم تمہیں ما لم یؤتی جو نہیں دیا تھا احدن کسی کو من العالمین دنیا جہان میں سے، یعنی دنیا جہان میں سے کسی کو بھی پہلے وہ کچھ نہیں دیا تھا جو تمہیں دیا ہے۔ یعنی اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ نازل کی ہے، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا میں دنیا جہاں کی کسی فرد کو عطا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یا قومی اے میری قوم، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، المقدسۃ پاکیزہ یعنی پاکیزہ زمین میں، التی جو کتب لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، اب اس کا ترجمہ تو آ گیا ہوگا، ولا ترتدوا اور مت پلٹو، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا پس پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، اس حال میں کہ خسارہ اٹھانے والے، یعنی نامراد ہو جاؤ گے۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد جاؤ گے، پلٹ کر نامراد جاؤ گے۔ قالو وہ بولے یعنی انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا ان بے شک، فیہا اس زمین میں، قومن ایسی قوم ہے جبارین طاقتور، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا یہاں تک کہ وہ نکل نہ جائیں، منہا اس میں سے، پس فَإِن یخرجوا پس اگر وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا داخلون پس بے شک داخلون ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم کا ترجمہ پہلے ان نام ہے، ٹھیک ہے، ہم داخل ہو جائیں گے۔
قال رجلانی، قال کہا، رجلانی دو مردوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو یخافون ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، علیہما ان دونوں پر، ان دونوں نے کیا کہا، قال رجلان ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، علیہم ان پر، الباب دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، یعنی گھس جاؤ گے، وہاں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس بے شک تم غالبون غالب آ جاؤ گے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پہ، فتوکلوا تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم اگر تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان لانے والے، قالوا تو وہ بولے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، یعنی کبھی بھی ہم داخل نہیں ہوں گے، مادامو جب تک وہ ہوں گے، فیہا اس میں، یعنی وہ لوگ جب تک اس میں ہیں تو ہم داخل نہیں ہوں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ تو آپ چلیں، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کیا کہا، آپ جائیں اور آپ کے پروردگار جائیں، فقاتلا اور قتال کریں، یعنی جہاد کریں، انہا ہنا قاعدون ان بے شک ہم یہاں قاعدون بیٹھنے والے ہیں، یعنی بیٹھ کے ہم نظارہ کریں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، قال تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اے میرے رب، انی لا املکو بے شک، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، الا مگر اپنے نفس کا، اپنی جان کا، وآخی اور اپنے بھائی کا، انی لا املک یعنی میں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کو قابو میں کر سکتا ہوں، یہ میرے ملکیت میں ہے، ففرق تو آپ الگ الگ فیصلہ فرما دیجئے، بیننا ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین اور اس قوم کے درمیان، الفاسقین نافرمانی کرنے والی قوم، قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فإنها محرمۃ علیہم پس بے شک وہ زمین جو ہے، محرمۃ حرام کی گئی، علیہم ان پر، 40 سنتاً سال،
یعنی وہ زمین ان پہ 40 سال حرام کی گئی. یتی ہوں نا وہ بھٹکتے پھریں گے فی الارض زمین میں. فلا تأس پس آپ افسوس نہ کریں علی القوم الفاسقین اس قوم نافرمان پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا تھا کہ میرے پروردگار سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے. اب آپ ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہ سرزمین ان پہ 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے اور یہ اس دوران جو ہے زمین میں بھٹکتے پھریں گے. تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا, ٹھیک ہے, افسوس نہ کرنا, ترس مت کھانا. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے کر دیا. آیت نمبر 18 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ترجمہ جو ہے وہ ہم نے کر دیا, ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 17 جو ہے, آیت نمبر 17 اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا تھا, البتہ اس کی تفسیر رہ گئی تھی. تو انشاءاللہ پہلے آیت نمبر 17 کی تفسیر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ان کی تفسیر جو ہے بیان کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عہد کے توڑنے کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کو جو دنیا میں سزا دی گئی ان کے بارے میں بتایا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ یہود جو ہے عہد توڑنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرے, ان کے دل سخت ہو گئے, پھر انہوں نے تحریف کی کتاب الہی میں, انہوں کو جو نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دیا. تو پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی لعنت اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اس پہ نازل کی گئی کتاب پر ایمان لے آئے. یہ ایسی چیز ہے, ایسی روشنی ہے جو ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی ہے. تو عذاب الہی سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے متعلق اس آیت میں فرما دیا کہ ان میں بھی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہے. ان کا عقیدہ کفر و شرک میں ملوث ہو کے بالکل خراب ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف فرقوں کا بھی رد فرمایا ہے. نصارہ میں ایک فرقہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس کو عقیدہ ابنیت کہتے ہیں. اور نصارہ کا ایک فرقہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں. تو اس کو عقیدہ تثلیق کہتے ہیں, یعنی یہ لوگ باپ, بیٹا اور روح القدس 3 خدا مانتے ہیں. گویا خدا 3 بھی ہے اور جب یہ مل جاتے ہیں تو ایک خدا بن جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعین ہی خدا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کے اندر حلول کیا اور دیگر مشرکین وہ بھی حلولی عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں فرقوں کے متعلق صاف فرما دیا
کہ یہ کافر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہاں تو صرف عینیت کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کا رد کیا گیا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہے، ان کا رد فرما دیا. ٹھیک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے حلول کیا ہے. حلول کا معنی ہوتا ہے کہ داخل ہو جانا، کسی چیز میں چلے جانا. جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شکل میں بھی متشکل ہو سکتا ہے اور کسی چیز میں بھی حلول کر سکتا ہے، یعنی داخل ہو سکتا ہے. تو اسی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے حلول کیا، پھر وہ دونوں متحد ہو گئے، یعنی ایک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا. اصل بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ مہربانی فرماتا ہے، ان پہ اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انہیں عروج نصیب ہوتا ہے، وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو یہ لوگ یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر بعینی خدا بن جاتے ہیں، تو وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انسانیت میں کمال حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، ان سے صادر ہونے والے کمالات کو ان کے ذاتی کمالات سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ان سے جو باتیں خارق عادت ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایسی باتیں جو ہر انسان نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ اسی اشتباہ میں مبتلا ہو کے کافر بن جاتے ہیں. نبی کا معجزہ ہے یا ولی کی کرامت، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پہ وہ اسے ظاہر کرتا ہے، اسے عزت عطا کرتا ہے. لیکن لوگ ان کا یہ ذاتی فعل سمجھ کے انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ کفر ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے عمل میں آئی، اور آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ کی مقربین میں سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عزت بخشی، ایک نبی ہے اور ایک صدیقہ ہے. لیکن نصارہ نے ان کے متعلق غلط عقیدہ بنا لیا. ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے غلطی ہو گئی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ تھا، تو انہوں نے آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، اور جو آپ کی طرف سے معجزات صادر ہوئے ان کی وجہ سے انہوں نے آپ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا. تو یہ لوگ شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ عینیت کی تردید کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا. کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اس کے ارادے کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے. اگر وہ ہلاک کرنا چاہے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کون کسی چیز کا مالک ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو رکوا سکے؟ مطلب یہ کہ نصارہ کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہے. آپ کی حیثیت تو اتنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی والدہ اور روئے زمین پہ بسنے والی تمام مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ ازل سے لے کے ابد تک
تمام انسانوں کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ملتوی نہیں کر سکتی. تو جب وہ اتنی قدرت کا مالک ہے تو اس کے ساتھ کیسے عیسیٰ کو شریک کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے، لامحدود ہے، اور مخلوق کی قدرت جو ہے عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اتنی ہی طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے جتنی وہ اپنی مصلحت کے مطابق مناسب سمجھتا ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام جنہیں عیسائیوں نے خدائی کا درجہ دیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. یخلق ما یشاء، وہ چاہے جو چاہے پیدا کرے، اسے تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثل آدم علیہ السلام کی طرح سمجھو. خلقہ من تراب، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا گیا. تو ان کا ماں باپ کون تھا؟ کوئی نہیں. تو اسی طرح اگر وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر دے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، ان کی ماں تو موجود ہے. پھر عام انسانوں کے بارے میں فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، کہ نسل انسانی میں سے مرد و زن کے جوڑے بنائے. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ان چاروں صورتوں میں سے جس صورت میں چاہے کسی کو پیدا کرے. اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ پھر آگے آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی اسی بات کا تتمہ ہے کہ وہ جب ہر چیز پہ قادر ہے تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ حلول کی تردید فرمائی کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں بن گئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہی اور مخلوق ہے. تو انہیں الہ بنانا یہ کفریہ عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں صاف فرما دیا لقد کفر الذین، کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ ہی خدا سمجھا. اب اگلی آیات میں دیگر عقائد باطلہ کا ذکر کیا گیا. اللہ اکبر کبیر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ کسی موقع پہ کچھ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، اس کے بجائے ایمان کا صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہودیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تذکرہ، آپ کی صفات، آپ کی تمام علامات تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لیکن تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہودی کہنے لگے آپ ہمیں اپنے دین سے برزن کر رہے ہیں اور کسی ممکنہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو اس آیت میں دوہرا دیا. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی باپ تو نہیں، لیکن وہ ہم پہ باپ کی طرح شفیق ہے.
लिहाजा तुम हमें किस चीज से डरा रहे हो, हम तो महबूबान खुदा है, अल्लाह के महबूब है, वो हमें कोई सजा नहीं देगा। यहूदियों के इस बातिल अकीदे का तज़किरा सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं। वक़ालू, उन्होंने कहा था, लन तमस्सना नार, कि हमें हरगिज आग नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामम मादूदा, सिवाय चंद गिने चुने दिन। यानी वो जो जितने दिन हमने बिछड़े की पूजा की थी, तो उतने दिन हमें सजा मिलेगी, इसके अलावा हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। हम तो महबूबान खुदा है, वो हमारे साथ बेटों जैसा मेहरबान है, तो वो हमें कैसे जहन्नुम में दाखिल करेगा। ईसाई जो है वो भी इस मामले में पीछे नहीं रहे, सूरह बकरा में मौजूद है, उन्होंने भी ऐसे ही दावा किया था। वक़ालू, उन्होंने कहा था, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान यहूदन व नसारा, कि हम तो जन्नत के ठेकेदार हैं, यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में तो सिर्फ वही जाएगा जो हमारे अकीदे पे होगा। तो जब मुसलमानों ने अहली किताब को आखिरत के अजाब से डराना चाहा, तो कहने लगे, हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब है, हमें किसी दोज़ख वोज़ख का खौफ नहीं है, हमारी निजात तो यकीनी है, हमें किसी नेक अमल की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान को अल्लाह की महबूबियत सही अकीदे और अच्छे अमाल की बुनियाद पे हासिल होती है। युहिब्बूनहु व युहिब्बुहुम, कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ईमान वालों को महबूब रखता है जो नेक अमाल करते हैं। बातिल अकीदा रखने वाले सिर्फ साहिबजादगी या महज किसी बुजुर्ग के साथ निस्बत, ये कुछ मुफीद नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के जो हकीकी बेटे हैं, उनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि वो तेरा बेटा नहीं है। अल्लाह ताला ने हकीकी बेटी की नफी कर दी। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि उसका अमल अच्छा नहीं है। तो महबूबियत का मदार ईमान, तकवे और आमाल सालेहा पर है। लेकिन अहली किताब कहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला के इरशाद मौजूद है, जो नेकी करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, नेक अमाल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो एतिकादी या अमली बुराई का एहतिकाब करेगा, वो यकीनन जहन्नुमी होगा। तो वो अल्लाह ताला का प्यारा कैसे हो सकता है। तो दुनिया में जितना भी शिर्क पाया जाता है, वो किसी कौम में एकदम दाखिल नहीं हुआ, बतदरीज ऐसा ऐसा आया है। इंजील में लफ्ज बाप का इतलाक अल्लाह ताला के लिए किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे और अपने बाप खुदा के पास जाता हूँ, वो तुम्हारे पास एक और मददगार को भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्तिदा में बाप से यही मुराद लिया जाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे शफकत के एतबार से उनके बमंज़िल बाप के है, लेकिन बाद में अहले किताब ने उसे हकीकी बाप और बेटे पे महमूल किया। मुशरिकीन में भी शिर्क जो है ऐसा ऐसा आया। शुरू में उनका अकीदा ये था कि बुत अल्लाह ताला के यहाँ उनके सफारिशी है, अल्लाह ताला उनकी बात रद्द नहीं करता। लेकिन बाद में आने वाली नस्लों में ये अकीदा जड़ पकड़ गया कि ये बुत जो है खुद खुदा है। तो अल्लाह ताला ने दोनों एतकादात का रद्द फरमाया। कहीं फरमाया कि देखो, उन्होंने खुद अपने हाथ से मूर्तियां बनाई, उन्हें खुदा का दर्जा दिया। और फिर खुद ही उनकी पूजा जो है वो शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा।
سفارشی عقیدے کے متعلق فرمایا کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو یا جبری سفارشی بناتے ہو ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں اور نہ کوئی ایسی سفارش کر سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش پیش کرے۔ سفارش تو ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کیسا عقیدہ بنا لیا کہ یہ معبود اللہ کے ہاں ان کی لازماً سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ تو بہرحال ابتدا میں عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، لیکن بعد میں اسے حقیقی بیٹے پہ محمول کرنے لگے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، لہذا نعوذ باللہ انہوں نے کہنا شروع کیا خدائی اس کا باپ ہے، تو انہوں نے یہ باطل عقیدہ وضع کیا۔ تو اہل کتاب کے دعوے محبوبیت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی۔ قل کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے واقعی پیارے ہو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ ان کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لو، ان پہ نازل ہونے والی آفات سے بری پڑی ہے۔ کبھی کسی کو ان پہ مسلط کیا، کبھی انہیں غلام بنایا، کبھی صحراؤں میں دوڑایا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسی ہی سزائیں دیتا ہے؟ حقیقت یہ کہ ان کا دعویٰ ہی باطل ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہو، انسان ہو، تمہیں دیگر انسانوں کے مقابلے میں کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کر دے۔ دنیا میں یہ معافی رعایتاً بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، لیکن حقیقی معافی جو ہے اسی کے لیے ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے سزا بھی دیتا ہے، اس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی سزا کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی گستاخی، بے ادبی، بدعقیدگی یا بدعمالی کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سزا میں مبتلا کرے گا جو ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، منافق یا فاسد ہوگا۔ جو کوئی انبیاء اور ان کی شریعتوں کا انکار کرے گا وہ اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز پر اختیار اور قدرت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ آپ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر بطور نصیحت کے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسولوں کے وقفے پر، یعنی یہ رسول آخر الزمان ایسے وقت میں آیا ہے کہ اس سے پہلے عرصے تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بعیسیٰ ابن مریم، کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ زیادہ قریب ہوں۔ لیس بینی و بینہ نبی، ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ وہاں کے بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ رسولوں کو اس طویل عرصے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہیں تمام احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے، بعض احکام کو تفصیل کے ساتھ اور بعض احکام کو اجمال کے ساتھ، یہ حجت پوری کرنے کے لیے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا تو نہیں آیا تھا۔
فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس آ چکا ہے خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری رسول اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے اور تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈراتا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور وہ قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ اس نے انسانوں کو حواس خمسہ عطا کیے، 5 سینسز دیے، عقل اور شعور دیا تاکہ دیکھ کر سمجھ کر اچھے برے میں تمیز کر سکے۔ پھر اس کے بعد رسولوں کو بھی مبعوث کیا، ان کے نائب آتے رہے، اپنی کتابیں بھیجی، قدرت کی تمام نشانیاں پھیلا دی، گویا کہ ظاہری اور باطنی ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تاکہ کل کو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے۔ جب سورج طلوع ہو کے اپنی روشنی کو 4 دانگی عالم میں پھیلا چکا ہو اور اس کے بعد اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا واحد انجام جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد جب چاہے گا مجرموں کو پکڑ لے گا اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔ ابھی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا جب اس نے ان پہ مہربانی فرما کے انہیں غلامی سے آزادی دلائی اور ان سے ارض مقدس میں آبادکاری کا وعدہ فرمایا۔ تو اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے غلط کردار اور ان کی ناکامی کا تذکرہ فرمایا۔ اشارتاً اہل ایمان کو بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم بھی یہودیوں جیسا کردار ادا کرو گے تو تم بھی ان کی طرح ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ ان آیات میں مذکور وعدہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام و فلسطین کی سرزمین تیری اولاد کو دی جائے گی۔ آپ کا وطن مولود بابل تھا، تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کا طویل عرصہ گزر گیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل یوں کی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہونے اور پھر اس کے بعد آپ کا جو دشمن تھا وہ ہلاک ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بنی اسرائیل تم قابض قوم سے جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین کی وہ سرزمین تمہارے قبضے میں دی جائے جو تمہارے حصے میں لکھی جا چکی ہے۔ تو اس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں 12 سردار مقرر فرمائے تاکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی نگرانی کر سکیں۔ تو جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 12 نقیبوں کو مقبوضہ مقدس سرزمین کے حالات معلوم کرنے پہ مامور کیا تاکہ وہاں کے حالات اور جو قابض قوم عمالقہ ہے ان کی قوت کا اندازہ کرے اور پھر جہاد کی تیاری کر سکے۔ تو آپ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم اس قوم کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ بددل ہو کے جہاد سے اجتناب کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ان کے قبضے میں واپس دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فتح نصیب کرے گا۔ لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو قوم عمالقہ کی وجاہت دے کے سخت مرعوب ہوئے۔ تو ان میں سے 10 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا
واپس آ کے اپنی قوم کو اس قوم کی قوت کے افسانے ایسے سنائے کہ بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے، جہاد سے انہوں نے انکار کیا، اگرچہ باقی دو نقیبوں کالب اور یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس زمین کی خوبیاں بیان کی، اپنی قوم کو جہاد پہ آمادہ کرنا چاہا، لیکن قوم جو ہے سخت بددل ہو چکی تھی۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو فرما دیا کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے تم 40 سال تک صحراؤں میں سرگردان پھرتے رہو گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ پھر خروج مصر سے 70-75 سال بعد جب نئی نسل تیار ہو گئی تو انہوں نے دشمن کا مقابلہ کر کے شام اور فلسطین کا علاقہ فتح کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو اگر یہ لوگ ابتدائی ہی میں جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا اور وہ اسی وقت مقدس سرزمین پہ قابض ہو جاتے، لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے انہیں 40 سال تک صحرا میں رہنا پڑا۔ تو اسی کو بیان کیا گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کیے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جن احسانات کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً کافی سال پہلے کیے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے وہ احسانات یاد دلائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا مزید عرصہ گزر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے گزشتہ واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ تو ان پہ سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید پرست بنایا۔ بحیثیت قوم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور رکھتے تھے۔ باقی احسانات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء کہ تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے نبی پیدا فرما دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ مجموعی طور پہ بنی اسرائیل میں 4000 نبی مبعوث ہوئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کی بعثت بڑی فخر کی بات ہے، اسی لیے فرمایا کہ پہلے احسان تم پہ یہ فرمایا کہ تم میں ہزاروں نبی مبعوث فرمایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور تم کو بادشاہ بنایا، بڑی بڑی سلطنتیں تمہیں دی۔ پھر آگے فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ تمہیں وہ چیز عطا کی جو جہاں بر میں کسی کو نہ دی گئی۔ عظمت تفوق بنی اسرائیل کو اپنے دور میں بحیثیت قوم حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا اعزاز اور شرف عطا کیا کہ کوئی دوسری قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر یہی عظمت اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں سے قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کا ذکر احادیث اور قرآن مجید میں بکثرت موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ امت محمدیہ کو یہ برتری جو ہے عرصہ دراز تک دنیا میں حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں اور ملتوں میں اس امت کو سرفراز فرمایا، لیکن ان میں بھی پھر وہی قباحتیں پیدا ہو گئی جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلانے کے بعد فرمایا یا قوم اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو سرزمین شام اور فلسطین کو مقدس اس اعتبار سے کہا گیا کیونکہ یہ نہایت ہی زرخیز خطہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ بعض مفسرین نے اس خطے میں اردن کو بھی شامل کیا، اس کی بابرکت ہونے کی انبیاء نے دعائیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے،
یہ علاقہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا وطن ہونے کے علاوہ سینکڑوں اور ہزاروں دیگر انبیاء کا مولد اور مسکن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو تیری اولاد کا مرکز بناؤں گا، لہذا اس میں داخلے کے لیے جہاد کا آغاز کرو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پشتوں پہ نہ پھرنا، یعنی بزدل ہو کے واپس نہ آ جانا، بلکہ آگے کی طرف بڑھنا۔ اگر تم پیچھے کی طرف مڑے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اقدام کرو تو ملک فتح ہو جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فی قوما جبارین، کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم عمالقہ رہتی ہے، وہ بڑے قداور اور طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس علاقے میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ وہاں سے اگر نکل جائیں گے پھر ہم وہاں داخل ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بڑے زبردست طاقتور لوگ ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، تو ان میں سے دو آدمیوں نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، کہ وہی حضرات کالب اور یوشع ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیگر نقیبوں کے ساتھ ارض مقدسہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو ان دو حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ تو ان دو آدمیوں کے متعلق فرمایا انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام فرمایا۔ ایمان کا حصول اور نبی کا اتباع بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے جو ان کو حاصل ہوا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم ایک مرتبہ قوم عمالقہ کے دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو ان آدمیوں کی ایمان پر پختگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ تھی، کہ جب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اس زمین میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہیں دے دی گئی ہے، تب اس کی طرف بڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرما لیا تو ممکن ہے بغیر جنگ ہی فتح حاصل ہو جائے، تاہم ایسے عظیم کام کے لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَّوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اپنی ظاہری کمزوری کو اس میں رکاوٹ مت بننے دو۔ اسلحے کے فقدان سے مت گھبراؤ، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تم حملہ کرو، اللہ کی تائید حاصل ہے تمہیں تو تمہیں فتح بھی حاصل ہو جائے گی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ مکمل اعتماد کرتے ہوئے اس حکم کی تعمیل کرو۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے قلیل ساز و سامان میں بھی اثر پیدا کرے گا، تاہم تمہاری طرف سے تعمیل حکم کا مظاہرہ تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا، اس کی وجہ سے کافی عرصے تک وہ اپنے وطن سے محروم رہے۔ 40 سال تک، روایات میں 40 سال کا ذکر آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس سرزمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ جبار طاقتور قوم وہاں موجود ہے۔ تو جب دو افراد نے انہیں جہاد کی ترغیب دی تو وہ بڑے سخت غصے میں آ گئے، رونا چلانا شروع کیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے سخت
नाराजगी का इजहार किया और कहने लगे इससे तो अच्छा था कि हम मिस्र में मर जाते, अगर हम वहां पे गए कौम अमालिका हमें मार देगी, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम होंगे। और जो नसीहत करने वाले दो अफराद थे उन पे पत्थर भी बरसाना शुरू किए। और उन्होंने बड़ी गुस्ताखी से कह दिया फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो, हम इधर ही बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ाई में शिरकत नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने साफ इनकार किया जहाज से तो अल्लाह के नबियों के दिल परेशान हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ बारगाह इलाही में दुआ की, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, कि मेरे परवरदिगार मैं कुछ इख्तियार नहीं रखता सिवाय अपनी और अपने भाई के जान की, यानी मैं तो हर हालत में तेरा फर्माबरदार हूँ, मेरा भाई मेरी बात मानता है लेकिन इस कौम पे मेरा कुछ बस नहीं चलता, ये मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अब इनके साथ मेरा निभा नहीं हो सकता, लिहाज़ा फफ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, हमारे और फासिक कौम के दरमियान तफरीक डाल दे। ए मौला करीम, इस कौम ने तेरे हुक्म को ठुकरा दिया, ये फिस्क़ व मासियत में मुब्तला है, तेरे इनाम को कबूल करने की बजाय बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रही हैं, तो अब हमारे और इनके दरमियान फैसला फरमा दीजिए। तो ऐसे ही हुआ कि इनको दुनियावी सज़ा भी मिली कि फिलवत एक नेमत से महरूम हो गए। और उस वाक़े के तकरीबन 3 साल बाद हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और फिर मज़ीद 1 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनसे जा मिले। तो इस तरह अल्लाह के नबियों और कौम के दरमियान जुदाई पैदा हो गई। जुदाई का ये मतलब नहीं कि दोनों अंबिया कौम को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते, ये बात उनके शायान शान न थी और वो अपने कौम के साथ रहना भी पसंद ना करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, तो उन दोनों की फौतगी से मतलूबा इफ्तिराक अमल में आ गया। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना और अपने भाई का जिक्र तो किया, लेकिन उन दो कामिल ईमान लोगों का जिक्र अपने साथ क्यों नहीं किया? तो दो वजूहात हो सकती है। पहली वजह यह कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ निहायत इस्तिराब और तंगदिली की हालत में की थी, और ऐसी हालत में बाज़ औक़ात आदमी कलाम को मुख्तसर करने के लिए किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि हारून अलैहिस्सलाम तो आपके भाई और नबी थे, उनके मुतालिक आपको यकीन था कि ये मेरे साथ है, लिहाजा उसका नाम अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन बाकी दो हज़रात के मुतालिक मुकम्मल यकीन नहीं था। आपका ख्याल था कि हो सकता है आजमाइश आने पे वो साबित कदम ना रह सकेंगे, इसलिए उनको शामिल ना किया। अत्यूशा अलैहिस्सलाम को उस वक्त नबूवत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। उनको नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अता हुई। तो बनी इसराइल के बेअदबी, गुस्साखी और हुक्म अदूली की बिना पे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, कि 40 साल तक उन पे वो ज़मीन हराम कर दी गई। तो उनकी बुज़दिली की वजह से, जिहाद छोड़ने की वजह से उन्हें ये सज़ा मिली, 40 साल तक उनको महरूम किया गया। हदीस में आता है कि बंदा अपनी मासियत की वजह से रिस्क से महरूम हो जाता है। इन्नल अब्द लयुहरमु मिनर रिस्क बिज़ंबि, जब कोई गुनाह करता है तो उसे मिलने वाली नेमत भी रोक ली जाती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि अब ये कौम 40 साल तक अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकती। रिवायात में आता है कि 40 साल दौर में तमाम बूढ़े बनी इसराइली ख़त्म हो गए, तो उनमें से कोई भी सरजमीन मुक़द्दस में न पहुंच सका, और उस दौरान नई नस्ल पैदा हुई। उन्होंने अपने दरमियान तंजीम पैदा की, फिर यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में उन्होंने जिहाद किया, तो वो अर्ज़ मुक़द्दस को फ़तह करने में कामयाब हो गए, वरना 40 साल तक
ان کی حالت یہ رہی یتیہون فی الارض کہ وہ سزا کے طور پہ اسی صحرا میں میدان تی میں پاگلوں کی طرح سرگردان پھرتے رہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ اس میدان میں مارے مارے پھرتے رہے. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی جاری رکھی. جب ان کے خیمے پٹ گئے تو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ ہم نے تم پر بادلوں کے سائے کر دیے. جب بھوک محسوس ہوئی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تو من و سلوہ ان پہ نازل فرمائی. تو غلامی جو ہے بہت بری چیز ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں قبیح صفات جو ہے پیدا ہوتی ہے. کمینگی، بخل اور بزدلی جیسے بری صفات انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے. دشمن وغیرہ سے وفاداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. چونکہ کافی عرصے تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے اچھی خصلتوں سے محروم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. جب نئی نسل آئی، غلامی کے اثرات ختم ہوئے تو ان میں ملی جوش و جذبہ واپس آیا، تو پھر انہوں نے جہاد کر کے اپنا وطن حاصل کر لیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سخت مایوس ہو چکے تھے ان کی مسلسل نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے. آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ آپ اس فاسق قوم پہ افسوس کا اظہار نہ کریں. یہ نعمت خداوندی سے محروم ہو چکے ہیں کہ اب ارض مقدس کی نعمت ان کی آئندہ نسل کو ملے گی. اس قسم کی تشفی اور تسلی کی مثالیں دیگر انبیاء کے متعلق بھی ملتی ہے. جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے پیغام اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو فرمایا فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اس کافر قوم پہ کس طرح اظہار افسوس کیا جائے. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو کافر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کے متعلق ایسا نہیں کہا گیا کیونکہ وہ لوگ نافرمان اور گنہگار تھے لیکن نبی کی ملت میں ہی تھے. وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنی گستاخی، بے ادبی اور بدعمالیوں کی وجہ سے سزا بھی پاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.